बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी मोटर के बारे में हम पढ़ते हैं। डीसी मोटर, एसी मोटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तस्वीर आपको नज़र आ रही है सामने। इस तस्वीर पर आप अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और समझने की कोशिश करें। बाद में हम इबारत को पढ़ेंगे और समझेंगे। तस्वीर में आपको दो रंगों के मकनातीस के दो कुतब नज़र आ रहे हैं, एक शुमाली कुतब और दूसरा जनूबी कुतब। शुमाली कुतब पे एन लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल, ये नीले रंग का है, और जनूबी कुतब पे एस लिखा हुआ है, ये साउथ पोल, ये जनूबी कुतब है, ये सुर्ख रंग का है। और इनकी शक्लें ऐसी हैं कि दरमियान में ये खाली है, किनारों से उभरी हुई हैं और दरमियान में झुकी हुई हैं, गड्ढे की तरह बनी हुई हैं। और इस तरह की चीज़ को मकर कुतब कहते हैं। इस तरह के कुतब को मकर, कनकेव, ये लफ्ज़ कार से निकला है, काफ एन रे। इसका मतलब होता है गहराई या गढ़ा। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं कि उम्मत मुस्लिमा कार मुज़िल्लत में गिरी हुई है, यानी ज़िल्लत के गढ़ों में गिरी हुई है। तो इस तरह के की चीज़ को मकर कहते हैं। तो ये दो कुतब हैं, इन्हें मकर कुतब कहते हैं क्योंकि ये दरमियान में से झुके हुए हैं। अगर दरमियान में मोटे होते तो ये मुहद्दब होते। तो इसके दरमियान में एक चौकठा है तार का, तार एक कॉइल है, चौकठा है जो ABCD है। चौकठा अपने महवर के गिर्द घूम सकता है। महवर इसका दो तारें जो इस चौकठे से मुंसलिक हैं, इस छल्ले की तरफ आती नज़र आ रही हैं, ये इसका महवर बनता है, यानी इसके गिर्द ये चौकठा जो है वो घूम सकता है। ये जो दो तारें निकल के आ रही हैं, ये एक मुनक़स्मा छल्ला, एक छल्ला है जिसको तकसीम किया गया है। मुनक़स्मा तकसीम शुदा छल्ला, यानी दो हिस्सों में। आपने देखे ना, दो कट लगे हुए हैं इस छल्ले के, एक ऊपर लगा हुआ है S1 और दूसरा नीचे की तरफ आपको S1 के करीब है और दूसरा नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है, यानी ये छल्ला दो हिस्सों में तकसीम है। और इसको साथ ही एक X लिखा है और एक Y लिखा है। इस छल्ले के जो दायां हिस्सा है उसके साथ एक ब्रश है जो छल्ले के साथ जो है वो मुंसलिक है, और बाएं तरफ भी एक ब्रश है, बुरश है जो छल्ले के साथ जो है वो मुंसलिक है। उसके बाद फिर ये एक सर्किट के अंदर, जिसमें एक मुज़ाहिमत आपको मुतग़य्यर मुज़ाहिमत यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर तीर का निशान सा बना हुआ है, एक ये है, और एक बाएं तरफ एक छोटी सी बैटरी आपको नज़र आ रही है। तो ये कुल सर्किट है डीसी मोटर का। मैं पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। डीसी मोटर एक मुस्ततीली कॉइल ABCD पर मुश्तमिल होती है, जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, जो कि एक मुस्ततील मकनातीस के मकर कुतबों के दरमियान अपने महवर के गिर्द घूम सकती है। यानी ये जो चौकठा है ये मकर कुतब हैं मकनातीस के, उनके दरमियान में अपने महवर के गिर्द घूम सकता है आज़ादी के साथ। कॉइल के महवर पर तांबे का एक छल्ला नस्ब होता है। छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। तो ये तांबे का एक छल्ला सा भूरे से रंग का आपको नज़र आ रहा है। ये तारों के साथ ये छल्ला मुंसलिक है, जो बीच में से काट कर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको ये छल्ला कटा हुआ नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें भी कमोबेश वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम समझते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं और तस्वीर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इन निस्फ हिस्सों को मुनक़स्मा छल्ले, स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ये जो S1 और S2 है, ये स्प्लिट रिंग्स मुनक़स्मा छल्ले, तकसीम शुदा छल्ले कहलाते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम किए गए छल्ले। कॉइल के एक सिरे को मुनक़स्मा छल्ला S1 से, देखें कॉइल का जो पीछे से सिरा आ रहा है, एक मुनक़स्मा छल्ला S1 से जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे को मुनक़स्मा छल्ला S2 से जोड़ा गया है। तस्वीर की तरफ देखकर आप समझ लीजिएगा। कार्बन के दो बुरशों X और Y को स्प्रिंगों के ज़रिए मुनक़स्मा छल्लों के साथ दबा कर रखा जाता है। देखें, दो बुरश हैं, एक X है और दूसरा Y है। ये मुनक़स्मा छल्लों के साथ रगड़ खा रहे हैं, ये दबे हुए हैं, साथ दबाकर इनको रखा जाता है।
जब इन बुरशों को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, ये बैटरी भी आपको बाएं तरफ इसी छल्लों के साथ जो नीचे सर्किट है, बाएं तरफ आपको जहां प्लस मुस्बत और मनफी लिखा हुआ है, तो ये बैटरी के साथ जब जोड़ा जाता है तो कॉइल फिर घूमने लगती है। कॉइल में से बरकी रौ गुजरती है और इस जो बरकी रौ की वजह से जो मकनातीसी मैदान पैदा होता है, आप बात को समझने की कोशिश करें। कॉइल में से जब बरकी रौ गुजरेगी और इसकी वजह से जो मकनातीसी मैदान पैदा होगा, वो मकनातीसी मैदान, एक ये मकनातीसी मैदान है कॉइल के इर्द गिर्द पैदा हो रहा है, और दूसरा मकनातीसी मैदान मुस्तकिल मकनातीस का है, जो जिसके दो कुतब N और S हैं। ये दोनों मकनातीस एक दूसरे को एक जगह पर जो है वो एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं और दूसरी जगह पर एक दूसरे की ताकत को काटते हैं। जहां ताकत बढ़ाते हैं वहां कुव्वत लगती है और छल्ला जो है वो, ये जो कॉइल जो है वो घूम जाती है, चौकठा घूम जाता है। और फिर जब दूसरी तरफ जाता है तो वहां पे कुव्वत लगती है, तो छल्ला जो है वो, चौकठा जो है वो घूम जाता है। इस तरह चौकठा इन मकनातीस के दो कुतबों के दरमियान घूमता है, जिसकी वजह से फिर एक बरकी रौ पैदा होती है और ताकत पैदा होती है जो आगे किसी चीज को घुमाने के काबिल होती है। कॉइल की मुख्तलिफ अतराफ से बरकी रौ मुख्तलिफ समतों में बहती है। इसका मतलब यह है, देखें कॉइल के 4 सिरे हैं, तो चारों सिरों में जो समत है करंट के बहाव की वो मुख्तलिफ होगी। आप देखें तस्वीर में बाएं तरफ जो AB सिरा है उसमें से करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो CD सिरा है उसमें से करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक देखेंगे कि करंट किसी एक समत में जा रहा हो तो कुव्वत किस समत में लगती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक AB हिस्से पर ऊपर की जानब जबकि CD पर नीचे की जानब कुव्वत अमल करती है। AB में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इस पर जो कुव्वत लगेगी बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक ये ऊपर की तरफ लगेगी, यानी बाएं तरफ से चौकठा ऊपर की तरफ जो है वो हरकत कर जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसी तरह दाएं तरफ चौकठे को नीचे की तरफ जाना चाहिए, फिर आसानी के साथ ये पूरा चौकठा अपने महवर के गिर्द घूम सकता है। तो जबकि CD पर नीचे की जानब कुव्वत अमल करती है। CD पर करंट आपको D से C की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी समत नज़र आ रही है, लेकिन इस पर जो बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक जो कुव्वत लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। इसका मतलब यह है कि जो बाएं तरफ वाला नीली तरफ वाला जो सिरा है ये ऊपर की तरफ उठेगा और दाएं तरफ वाला सिरा नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो चौकठा है ये खुद ब खुद घूम जाएगा। इन दोनों मुखालिफ और बराबर कुव्वतों की वजह से कॉइल पर कुव्वतों का जोड़ा अमल करता है। जोड़ा अमल करेगा ना, एक बाएं तरफ और दूसरा दाएं तरफ मुखालिफ समत में करेगा और कॉइल घड़ीवार समत में घूमने लगती है। इस तरह कॉइल जो है वो जिस तरह घड़ी की सुई जिस समत में घूमती है घड़ीवार समत में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ीवार समत को अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस समत में घूमना शुरू कर देगी। और आप जानते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जब घूम रही है तो उसके आगे कोई भी चीज़ लगाकर जो है वो उसको घुमाया जा सकता है। तो ये DC मोटर का उसूल है। ये बहुत से टेप रिकॉर्डर है, TV है और इस तरह की चीज़ें हैं, छोटी छोटी खिलौने हैं, उनके अंदर लगी हुई होती हैं। जब कॉइल अमूदी हालत में पहुंचती है, देखें कॉइल जब खड़ी हालत में पहुंचती है, हरकत कर गई ना, नीचे वाला जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है ऊपर उठ गया और दाएं तरफ वाला नीचे की तरफ चला गया, तो ये अमूदी हालत में आ गई। तो जब कॉइल अमूदी हालत में पहुंचती है तो बुरशे दोनों मुनकस्मा छल्लों की दरमियानी जगह पर आ जाते हैं। देखें दोनों जो छल्ले हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं, मुनकस्मा छल्ले, उनका जो कट लगा हुआ है, खाली जगह है जहाँ से वो अलग अलग होते हैं, ये कॉइल जो चौकठे से होकर आ रही है महवरी कॉइल, ये फिर उससे खाली जगहों पर पहुंच जाती है, जिससे सर्किट टूट जाता है, जिससे कॉइल के साथ इनका राब्ता ख़त्म हो जाता है। यानी ये जो रिंग हैं, छल्ले हैं, इनका कॉइल के साथ राब्ता ख़त्म हो जाता है
اور بیٹری کا سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے ان چھلوں کے ذریعے سے ہی کرنٹ جو ہے وہ سرکٹ میں بہتا ہے آگے۔ جب یہ چھلے جو ہے وہ ساتھ اس تار کے منسلک نہیں ہوں گے تو پھر سرکٹ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ یہ گھوم کر آیا ہے تو اپنے مومنٹم کی وجہ سے، معیار حرکت کی وجہ سے گھوم کر تھوڑا سا اور آگے چلے جائے گا، اور اس جو کٹ لگا ہوا ہے اس کو پار کر کے پھر منسلک ہو جائے گا۔ تو برقی رو کے منقطع ہو جانے کے باوجود کوائل اپنے معیار حرکت کی وجہ سے عمودی حالت سے آگے گھوم جاتا ہے۔ عمودی حالت میں تو گیا نا، لیکن وہ کیونکہ حرکت کر رہا ہے، کرتے کرتے پھر وہ آگے چلا جائے گا۔ اس طرح پھر سے منقسمہ چھلوں کا برشوں سے رابطہ بحال ہو جائے گا، اور پھر اگلا چکر جو ہے وہ کائل جو ہے وہ اگلا چکر لگانا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈی سی موٹر کام کرتی ہے۔ مگر اس دفعہ برش ایکس منقسمہ چھلے S2 سے جڑے گا۔ دیکھیں نا، پہلے برش ایکس جو تھا وہ S1 سے جڑا جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے، جو کائل ہے وہ 180 درجے گھوم گئی ہے، یعنی اے بی حصہ جو کائل کا ہے وہ دائیں طرف چلا جائے گا، اور جو بی سی حصہ ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا، جو سی ڈی حصہ ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا۔ 180 درجے جو ہے وہ کائل گھوم چکی ہے، اور ساتھ ہی دیکھیں کہ جو چھلے کے دو حصے تھے، دو ٹکڑے تھے، دایاں حصہ بائیں طرف جا چکا ہے اور بایاں حصہ دائیں طرف جا چکا ہے۔ بایاں حصے کا نام S2 ہے، تو اب کی بار جو ہے وہ برش ایکس کے ساتھ جو ہے وہ چھلے کا جو ٹکڑا S2 ہے وہ ساتھ جڑے گا، اور Y کے ساتھ جو ہے وہ دائیں طرف والا حصہ S1 جو ہے وہ جڑے گا۔ مگر اس دفعہ برش ایکس منقسمہ چھلے S2 سے جڑے گا اور برش Y منقسمہ چھلے S1 کے ساتھ۔ اس طرح کوائل میں برقی رو بہے گی، مگر الٹی سمت میں۔ دیکھیں نا، ان کی سمت بدل گئی ہے، اور کائل میں برقی رو جو ہے وہ اب الٹی سمت میں بہے گی۔ پہلے کس طرح تھی؟ Y سے اس مزاحمت کی طرف، Y سے بیٹری، بیٹری سے مزاحمت جو متغیر مزاحمت ہے، پھر X کی طرف، اور X سے پھر Y کی طرف، یہ سمت تھی۔ اب اس سے الٹ سمت ہو جائے گی، الٹ سمت میں بہے گی۔ اب کوائل کا اے بی حصہ دائیں جانب ہوگا اور اس پر نیچے کی طرف قوت عمل کرے گی۔ دیکھیں، اے بی حصہ کائل کا دائیں طرف آ جائے گا اور اس پر قوت نیچے کی طرف عمل کرے گی، اور اسی طرح سی ڈی بائیں جانب ہوگا اور اس پر اوپر کی جانب قوت عمل کرے گی، دائیں طرف نیچے کی طرف اور بائیں طرف اوپر کی طرف، اور کائل پھر گھوم جائے گی اور اس پر اوپر کی جانب قوت عمل کرے گی۔ اس طرح کائل گھڑی وار سمت میں اپنی حرکت جاری رکھتا ہے۔ کائل تو اپنی حرکت گھڑی وار سمت میں جاری رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک بیٹری کائل کو برقی رو مہیا کرتی ہے۔ جب تک بیٹری کائل کو برقی رو کرنٹ مہیا کرتی رہتی ہے، یہ گھومنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ڈی سی موٹر بیٹری کی برقی توانائی کو کائل کی میکانی توانائی میں بدل دیتی ہے، جس سے ہم مختلف کام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں بیٹری کے اندر تو برقی توانائی موجود ہوتی ہے، اور جب یہ کائل کو فراہم کی جاتی ہے برقی توانائی تو اس کے ساتھ ایک مقناطیس کا نظام بھی ہے، اور اس کا جو برقی توانائی دینے سے جو کرنٹ دوڑتا ہے اور کائل کے اندر جو مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے اور ایک مستقل مقناطیسی میدان ہے، اس دونوں کے باہمی عمل سے کائل جو ہے وہ مسلسل گھومتی رہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز حرکت کرتی ہے اس کے اندر میکانی توانائی ہوتی ہے، اور اس میکانی توانائی سے پھر ہم مختلف کام لے سکتے ہیں، چیزوں کو گھما سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں۔ وضاحت، مقناطیسی میدان کی وضاحت کرتے ہیں کہ مقناطیسی میدان کی حیت کیسے ہے، کس طرح تبدیل ہوتا ہے، کس پول سے مقناطیسی خطوط نکلتے ہیں اور کس پول کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں غور سے، یہ سولاخی مقناطیس ہے، دائیں طرف N لکھا ہوا ہے، نارتھ پول شمالی قطب ہے یہ مقناطیس کا، اور بائیں طرف سرخ رنگ کا جو قطب ہے اس کی طرف اس پر S لکھا ہوا ہے، یہ جنوبی قطب ہے، ساؤتھ پول۔ تو مقناطیسی خطوط قوت ہمیشہ شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ N سے نکل کر جو ہے وہ دائروں کی صورت میں S کی طرف جا رہے ہیں،
اور دائیں طرف جو ایسے خطوط قوت ہیں جو آگے سے ختم کر دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر سے ہو کر یہ بھی ایس کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اوپر جو یہاں سے تیر کا نشان نکلتے ہوئے مقناطیسی خطوط قوت کو ظاہر کرتا ہے، اور ایس کی طرف جب آتے ہیں تو آتے ہوئے ظاہر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ والے خطوط جو ہے وہ تصویر کے باہر نکل رہے ہیں، باہر سے دور سے ہو کر اس بائیں طرف آ رہے ہیں، تو اس طرح تصویر مکمل ہوتی ہے۔ میں پڑھتا ہوں۔ پہلی صورت ہے، مقناطیسی میدان کو مقناطیسی خطوط قوت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان خطوط قوت کا رخ شمالی قطب سے جنوبی قطب کی طرف ہوتا ہے، اور یہ عموماً ہم مرکز دائروں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ یہ جو خطوط قوت ہے ہم مرکز دائروں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، ان سب کا دائرے جو بن رہے ہیں ان کا ایک مرکز ہے۔ مقناطیسی عمالیت، برقی مقناطیسی عمالیت، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، اس کی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور پہلے بھی سمجھ چکے ہیں۔ عمالیت لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مائل ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مائل ہونا۔ تو میلان، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے، میلان، جھکاؤ ہونا، مائل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے نکلا ہے عمالیت، مائل ہونے کا عمل، اور عمالہ، مائل کرنے والا آلہ۔ تو اس کا جو طبیعت کے اندر مفہوم ہے برقی مقناطیسی عمالیت کا، اس کو ایک فقرے میں لکھا ہے۔ کسی مقناطیسی میدان کے زیر اثر ایک غیر مقناطیسی لچھا بھی مقناطیسی خصوصیات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں، دو لچھے جو ہے وہ قریب قریب پڑے ہوئے ہیں، ایک میں سے برقی رو گزر رہی ہے اور اس کے ارد گرد مقناطیسی میدان پیدا ہو رہا ہے، اور جو ساتھ پڑا ہوا لچھا ہے، جو غیر مقناطیسی لچھا ہے، اس میں سے بھی مقناطیسی خطوط قوت کاٹیں گے پہلے مقناطیسی لچھے کے، تو اس میں بھی مقناطیسی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی۔ اس کو برقی مقناطیسی عمالیت کہتے ہیں۔ دوسری اور تیسری صورت میں پڑھتا ہوں۔ سولاخی مقناطیس کے شمالی قطب کے قریب رکھی ہوئی کائل میں سے زیادہ مقناطیسی خطوط قوت گزریں گے، اور دور رکھے ہوئے کائل میں سے کم گزریں گے۔ اوپر والی تصویر کی طرف دیکھیے، شمالی قطب ہے بائیں طرف، اور اس میں سے خطوط قوت نکل رہے ہیں۔ سامنے ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہے، تو اس چھلے میں سے، اس لچھے میں سے کم خطوط قوت گزریں گے، کیونکہ یہ شمالی قطب سے دور پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، 3 خطوط قوت اس میں سے گزر رہے ہیں، اور نیچے والی تصویر میں جو مقناطیس کا شمالی قطب ہے N، وہاں سے خطوط قوت نکل رہے ہیں اور ایک چھلے میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ چونکہ قریب پڑا ہوا ہے تو اس میں سے زیادہ خطوط قوت گزر رہے ہیں۔ گن لیں، 1 2 3 4 5، اس میں سے 5 خطوط قوت گزر رہے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مقناطیسی قطب کے اگر کوئی دور پڑا ہوا ہے چھلا تو اس میں سے، یا کوئی چیز، تو اس میں سے خطوط قوت کم گزریں گے، جو قریب پڑا ہوا ہے اس میں سے زیادہ گزریں گے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ مقناطیس کے قریب مقناطیس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ طاقت کہاں سے؟ یعنی خطوط قوت سے ہی طاقت بنتی ہے، اور جو دور پڑا ہوا ہے مقناطیس سے، کوئی چیز دور پڑی ہوئی ہے تو اس سے مقناطیس اس پر کم قوت لگاتا ہے۔ بات سمجھانے کا ذرا موقع دوبارہ آیا ہے، تو مقناطیسی نفاذ، میگنیٹک فلکس کہ مقناطیسی خطوط قوت کا گزر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی مقناطیسی نفاذ، یعنی نفوذ جتنے خطوط قوت زیادہ کہیں سے کرتے ہیں وہاں مقناطیسی نفاذ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، کسی سطح میں سے گزرنے والے مقناطیسی خطوط قوت کی تعداد کو اس سطح میں سے گزرنے والا مقناطیسی نفاذ، انگریزی میں میگنیٹک فلکس کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ برقی مقناطیسی عمالیت، تعریف، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، وہی تعریف جو پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ذرا سپرنگلے کے ساتھ یا لچھے کے ساتھ ہے، کوائل کے ساتھ ہے، جو ریڈیو کے اندر ہوتی ہے پیچھے کی طرف، اور بہت سے الیکٹرانی آلات کے اندر وہ کوائل استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کوائل یا سپرنگلے میں، سپرنگلے کو سولینائڈ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے اوپر لپٹی ہوئی تار جو ہے وہ سپرنگلا بنا دیتی ہے، سپرنگ نما،
تو اگر کسی کائل یا سپرنگلے میں مقناطیسی نفاذ تبدیل ہو رہا ہو، کوئی کائل پڑی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک سلاخی مقناطیس ہے، ہم مقناطیس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس سپرنگلے میں سے مقناطیسی خطوط قوت کی تعداد جو ہے وہ کبھی زیادہ کبھی کم ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اس میں سے مقناطیسی نفاذ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس تبدیلی کے دوران کائل میں برقی قوت متحرکہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کائل میں جس کائل کا مقناطیسی نفاذ تبدیل ہو رہا ہے اس میں برقی قوت متحرکہ ای ایم ایف پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اب ایک طاقت بھر جاتی ہے، قوت خفیہ طاقت بھر جاتی ہے، جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بطور بیٹری کے۔ تجربہ: اول صورت، پہلی صورت برقی روپ ای ایم ایف پیدا کرنے کی سپرنگلے میں، کائل میں ای ایم ایف پیدا کرنے کی پہلی صورت۔ سب سے پہلے تصویر کو سمجھیے گا۔ تصویر میں آپ دیکھیں دائیں طرف ایک مقناطیس ہے جس کے دو قطب N اور S ہیں، اور ساتھ ہی ایک کائل ہے جس کے چکر جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں، ان میں سے کرنٹ گزرتا ہوا دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ایک منسلک ہے گلوینومیٹر تار کے ساتھ۔ ہوگا کیا کہ جب ہم مقناطیس کو تیزی سے سپرنگلے کی طرف لے کر آئیں گے تو مقناطیس کے خطوط قوت سپرنگلے کے جو چکر ہیں ان کو کاٹیں گے، تو اس سپرنگلے میں ای ایم ایف یعنی برقی قوت متحرکہ یا وولٹیج پیدا ہوگی، اور یہ وولٹیج پھر گلوینومیٹر جس تار کے ساتھ منسلک ہے اس میں برقی رو بہانے کا باعث بنے گی، جس کی وجہ سے گلوینومیٹر کے سوئی میں انحراف پیدا ہو جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ ایک سلاخی مقناطیس کا شمالی قطب تیزی کے ساتھ سپرنگلے کی جانب لایا جائے تو گلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ سپرنگلے میں برقی قوت متحرکہ پیدا ہو گئی ہے، یعنی ای ایم ایف پیدا ہو گئی ہے، جس سے گلوینومیٹر میں انحراف پیدا ہوا ہے۔ اس برقی رو کو مائلہ برقی رو یا انڈیوسڈ کرنٹ کہتے ہیں۔ مائلہ برقی رو کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو مقناطیس ہے، سلاخی مقناطیس، اس کی حرکت نے جو اس سپرنگلے میں سے یا گلوینومیٹر میں سے کرنٹ بہنے پر مائل کیا ہے، کرنٹ کو گلوینومیٹر سے بہنے پر مائل کیا ہے، اس لیے اس کو مائلہ برقی رو یا انڈیوسڈ کرنٹ کہا جاتا ہے۔ اب مقناطیس کو حرکت دینا بند کر دیں تو گلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوینومیٹر میں مائلہ برقی رو انڈیوسڈ کرنٹ صرف اس وقت بہتی ہے جب مقناطیس حرکت کرتا ہے۔ مقناطیس آگے پیچھے کریں گے تو گلوینومیٹر میں سے کرنٹ بہے گا۔ ذریعہ ختم ہو گیا ہے، کرنٹ کو بہانے کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے برقی رو گلوینومیٹر میں سے اب نہیں گزرے گی۔ گلوینومیٹر کے انحراف کا انحصار، یعنی گلوینومیٹر کی سوئی کے انحراف کا انحصار کس بات پر ہے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیں۔ گلوینومیٹر میں سوئی کے انحراف کو ڈیفلیکشن کہتے ہیں۔ گلوینومیٹر میں سوئی کے انحراف کا انحصار مقناطیس کی حرکت کی رفتار پر ہے۔ جتنا تیزی سے مقناطیس کو حرکت دی جائے گی آگے پیچھے، اتنا ہی گلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف زیادہ پیدا ہوگا، یعنی اتنا ہی پھر کرنٹ اس میں سے زیادہ بہے گا، یا بالفاظ دیگر اتنی ہی جو کائل میں ای ایم ایف زیادہ پیدا ہوگی۔ مقناطیس کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی مائلہ برقی رو کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ آسان سی بات ہے۔ دوسری صورت، اب اگر مقناطیس کے شمالی قطب کو سپرنگلے سے دور ہٹایا جائے تو بھی گلوینومیٹر میں انحراف پیدا ہوگا، جس کی سمت اب مخالف ہوگی۔ بات وہی ہے، اسے دور ہٹایا گیا تو تب بھی جو مقناطیسی خطوط قوت ہیں وہ کاٹ کر جو کائل میں سے، کائل کے جو چکروں کو کاٹ کر باہر نکلیں گے یا کم ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر ای ایم ایف پیدا ہوگی جو گلوینومیٹر میں سے کرنٹ کے بہاؤ کا سبب بنے گی۔ تیسری صورت، پہلی صورت میں تو ہم نے مقناطیس کو کائل کی طرف لے کر گئے ہیں تیزی سے، دوسری صورت میں کائل سے مقناطیس کو دور کیا ہے، تیسری صورت ہے کہ مقناطیس کو کائل کے
اندر یا آگے پیچھے حرکت کیا جائے، کبھی آگے قریب لایا جائے، کبھی تھوڑا سا دور لایا جائے، تو اس طرح بھی مقناطیس میں سے اس میں کائل میں ای ایم ایف پیدا ہوگی، اور جو گلوینومیٹر کی سوئی ہے اس میں آگے پیچھے انحراف پیدا ہوگا۔ میں پڑھتا ہوں، اسی طرح اگر مقناطیس کو کائل کے آگے پیچھے کیا جائے تو بھی گلوینومیٹر میں انحراف پیدا ہوگا اور سوئی دونوں سمتوں میں آگے پیچھے حرکت کرے گی۔ اگر ہم مقناطیس کو ساکن رکھیں، دیکھیں اسے چوتھی صورت کہہ لیجئے یا اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے کہ مقناطیس اب ہم نے ساکن رکھنا ہے اور کائل کو آگے پیچھے حرکت دینی ہے، تو بھی یہی نتائج برآمد ہوں گے۔ مقناطیس اپنی جگہ پہ رکھیں، کائل کو آگے پیچھے حرکت کریں تو بھی ای ایم ایف پیدا ہوگی اور گلوینومیٹر میں سے کرنٹ گزرے گا، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور جو سوئی ہے گلوینومیٹر کی وہ بھی آگے پیچھے، اس میں انحراف پیدا ہوگا۔ حاصل، جو کچھ ہم نے تجربات سے حاصل کیا ہے، نتیجہ نکالا ہے، وہ اس طرح سے ہے: جب کسی کائل اور مقناطیس کے درمیان اضافی حرکت ہو، ریلیٹو موشن، اضافی حرکت ایک جسم کے لحاظ سے دوسرے جسم کی حرکت اضافی حرکت کہلاتی ہے۔ مثلا ایک جسم کھڑا ہے، دوسرا حرکت کرتا ہے، یا دوسرا حرکت کرتا ہے، پہلا کھڑا ہے، یا دونوں حرکت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں، یا دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہے ہیں، تو ایک جسم کی دوسرے جسم کے لحاظ سے حرکت اضافی حرکت کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح جب کسی کائل اور مقناطیس کے درمیان اضافی حرکت ہو تو کائل میں برقی قوت متحرکہ یعنی ای ایم ایف پیدا ہو جاتی ہے یا وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، جس کی مقدار کا انحصار اضافی حرکت کی رفتار پر ہوتا ہے، یعنی کس رفتار سے کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے اتنا ہی پھر اتنی ہی ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔ یہ مظہر برقی مقناطیسی عمالیت کہلاتا ہے، الیکٹروسٹیٹک انڈکشن۔ فیراڈے کا قانون، اگر پچھلی سلائیڈوں کو آپ نے غور سے پڑھا ہے تو انہی میں سے فیراڈے کا قانون نکال کر لکھا گیا ہے آسان ترین الفاظ میں۔ میں پڑھتا ہوں: جب کسی مقناطیس کو کائل کے قریب یا دور لایا جاتا ہے تو کائل میں سے گزرنے والا مقناطیسی نفاذ تبدیل ہوتا ہے، یعنی کائل میں سے جو مقناطیس کے خطوط قوت گزرتے ہیں، نفوذ کرتے ہیں، ان کی شرح میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اس نفاذ کی تبدیلی کی وجہ سے کائل میں برقی قوت متحرکہ یا ای ایم ایف یا وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ برقی قوت متحرکہ مقناطیسی نفاذ کی تبدیلی کی شرح کے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برقی قوت متحرکہ یا ای ایم ایف یا وولٹیج اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا مقناطیسی نفاذ یا جتنی مقناطیس کی خطوط قوت تیزی کے ساتھ کائل کے جو تارے چکر ہیں ان کو کاٹیں گے، اتنا ہی اس میں سے ای ایم ایف یا برقی قوت متحرکہ زیادہ پیدا ہوگی۔ یہ براہ راست متناسب ہیں۔ آگے پیچھے حرکت کرنے والا جو مقناطیس ہے، اگر آگے پیچھے حرکت کرنے کی شرح جو ہے وہ کم ہوگی تو مقناطیسی نفاذ بھی جو ہے وہ کم ہوگا اور ای ایم ایف بھی کم پیدا ہوگی کائل میں سے، اور ای ایم ایف کی وجہ سے اگر ساتھ جو گلوینومیٹر ہم نے لگا دیا تھا وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ ای ایم ایف پھر آگے وولٹیج کا کام کرتی ہے، کسی تار میں سے کرنٹ دوڑانے کا سبب بنتی ہے، جیسے جو وولٹیج کا کام ہوتا ہے۔